अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस किताब का तारुफ आपके लिए लाई हूँ ये है आबे गुम बाय मुश्ताक अहमद यूसुफी। और ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की दूसरी किताब है जो मैंने पिछले 1 साल में पढ़ी है। उससे पहले मैं उनकी ज़र-गुज़िश्त पढ़ चुकी हूँ। और जब आप एक राइटर की एक से ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं तो फिर आप उस किताब को किताब से ज़्यादा राइटर के तनाज़ुर में देखने लग जाते हैं कि राइटर का स्टाइल क्या है, राइटर क्या लिखता है, उसका अंदाज़ क्या है। तो वो उस किताब से ज़्यादा राइटर के स्टाइल से रिलेटेड बातें हो जाती हैं। तो अगर मुश्ताक अहमद यूसुफी को आपने नहीं पढ़ा मेरी तरह, क्योंकि 1 साल पहले मैंने भी इनको नहीं पढ़ा हुआ था, और मेरे इस दिमाग में जब मैं सुनती थी कि तंज़ो मज़ाह लिखते हैं तो मेरे दिमाग में मुश्ताक अहमद यूसुफी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता था जैसे पीतरस बुखारी का होता है। अगर आपने पीतरस बुखारी पढ़ा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना लाइट और कितना इजी उर्दू में और कितना खूबसूरत वो उनका तंज़ो मज़ाह होता है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इतना वो इजी होता है लैंग्वेज में, इतना होता था कि मैंने वो FSC में पढ़ा था, यानी कि इंटर के लेवल पे, और मैंने उसको भरपूर इंजॉय कर लिया था। तो मेरे माइंड में कुछ वैसा ही तंज़ो मज़ाह था कि अच्छा तंज़ो मज़ाह, क्योंकि हमने वो देखा था तो हमें वही लगता था। जब सब कहते थे कि मुश्ताक अहमद यूसुफी मज़ाह लिखते हैं और तंज़ो मज़ाह लिखते हैं, तो दैट वाज द ओनली थिंग जो हमारा माइंड जो है परसीव करता था। लेकिन जब मैंने मुश्ताक अहमद यूसुफी को लास्ट ईयर पढ़ा, उनकी पहली किताब पढ़ी, तो उसके बारे में मैंने रिव्यू भी लिखा था और आई वाज शॉक्ड। और इस दूसरी किताब के बाद मुझे समझ आना शुरू हो गई है कि उनका स्टाइल क्या था, उनका तरीका क्या था। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी तंज़ो मज़ाह लिखते हैं, तो बिलीव मी कि वो आपको कम बात बता रहा है। एक बहुत लंबी डेफिनेशन का वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा बता रहा है। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है, आप इनकी तारीफ़ एक लाइन में ये नहीं कह सकते कि वो तंज़ो मज़ाह लिखते हैं, नहीं। मुश्ताक अहमद यूसुफी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मुश्ताक अहमद यूसुफी तंज़ो मज़ाह भी लिखते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत नसर के साथ ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत चीज़ों को भी बहुत ही तासुरकुन लहजे के साथ वो बयान भी करते हैं, बहुत सीरियस पैराए में, और उसके साथ वो ट्रेजेडी भी लिखते हैं। क्योंकि अगर हम तंज़ो मज़ाह को बहुत ज़्यादा हम मज़ाक के तौर पर ही लेते हैं, लेकिन हम इनको तंज़ो मज़ाह, इनकी तहरीरों को इस तरह से कह सकते हैं कि भाई उसमें तंज़ भी है और मज़ा भी है। लेकिन तंज़ो मज़ाह में वो जो ट्रेजिक पहलू आता है उनकी तहरीरों में, वो जो एक ऊपर की हंसती हुई लहर के साथ जो अंदर से एक दुखती हुई रग जो चल रही होती है इनकी तहरीरों में, वो तंज़ो मज़ाह के राइटर कह देने से वो चीज़ जो है वो गुम जाती है, वो आपको समझ नहीं आती कि ऐसा है। तो मैं अगर इनको डिफ़ाइन करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मुश्ताक अहमद यूसुफी तंज़ो मज़ाह, ट्रेजेडी और एक बेहतरीन मुतासर कुन एहसास से भरा हुआ, जज्बात से भरा हुआ इंशाइया एक साथ एक किताब में लिखते हैं। दिस इज़ व्हाट मुश्ताक अहमद यूसुफी इज़। कि अगर आप इस किताब को या उनकी किसी भी किताब को ये समझ के उठाएंगे कि ओके अब इसमें आपको सिर्फ हंसी की बातें मिलने वाली हैं और सिर्फ आपको हंसने मुस्कुराने की इसमें चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में मेरा ख्याल है, मैंने यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है कि यस, डॉक्टर ज़हीर फतेहपुरी ने कहा है कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफी में जी रहे हैं। मैं इस चीज़ को इसको थोड़ा सा यूँ कहूँगी कि यूसुफी एक जेनरा नहीं है। मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है वो एक जेनरा नहीं है कि हम उनसे कहें कि वो तंज़ो मज़ाह में है। मैं समझती हूँ कि मुश्ताक अहमद यूसुफी एक ब्रांड है, वो एक बज़ाते खुद एक दौर है, वो बज़ाते खुद एक एरा है, एक ऐसी चीज़ है
ایک ایسا طرز ہے ان کی تحریر کا کہ جو صرف مشتاق احمد یوسفی میں پاسبل ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا لکھے گا تو وہ مشتاق احمد یوسفی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ مشتاق احمد یوسفی نے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جس کو ہم کسی ایک ڈیفینیشن میں فٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سارے، جیسے ایک مکس مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے جس میں بہت سارے رنگوں کی ڈیزائنوں کی مٹھائیاں ایک ڈبے میں بند کر دی جاتی ہیں، تو مشتاق احمد یوسفی نے بہت ساری چیزوں کا مسالہ اپنی ایک تحریر میں وہ سمو دیتے ہیں، اپنی ایک کتاب میں سمو دیتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ صرف طنز و مزاح لکھتے ہیں وہ، تو میرا خیال ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس کی میرے پاس کچھ وجوہات بھی ہوں گی۔ مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ مشتاق احمد یوسفی کی لینگویج بہت ہی مشکل ہے۔ اگر آپ نے اپنے زمانے میں اردو اچھی نہیں پڑھی ہے، میں نے اچھی پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے لیے یہ بہت مشکل اردو تھی۔ اگر آپ نے اردو ادب نہیں پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا تھا، اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے اور آپ نے اس میں غالب نہیں پڑھا ہے، اور وہ کلاسیکل قسم کے شاعر، مجھے ان کا نام نہیں پتہ، لیکن جو بہت ہی ثقیل لینگویج جو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے وہ ثقیل قسم کا ادب، ٹھیڑ و ٹھیر قسم کا نہیں پڑھا ہے، تو یہ آپ کے لیے یہ کتاب پڑھنی اور سمجھنی اور اس کا مزہ لینا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان کی لینگویج عام والی لینگویج نہیں ہے جو ہمارے آپ کے والی، جو ہماری زندگیوں والی، ہمارے ادب والی جس کے گرد ہم گھومتے ہیں، اس لینگویج کی بات کی جائے تو مشتاق احمد یوسفی وہ لینگویج یوز نہیں کرتے۔ ان کی لینگویج بہت ہی گھمبیر ہے، ان کے ورڈز، ان کے فریزز، پھر اس میں فارسی کے تڑکے اس میں ایڈ کیے ہوئے جو شاعری، وہ بھی بہت ہی مشکل لینگویج ہے۔ اور جب مشکل لینگویج اتنی مشکل ہو تو پھر اس میں سے طنز و مزاح یا مذاق کو ڈھونڈنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشتاق احمد یوسفی ایک عام رائٹر کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ نہ کے لیے بھی نام نہیں ہے، ایک عام رائٹر کا ذوق بھی نہیں ہے۔ آپ کو بہت اچھی کمانڈ ہو، آپ کا بہت سارا ذوق ہو جو آپ کو اس لینگویج کی گھاٹیوں میں سے گزار کر لے جائے، تو پھر یس یو کین انجوائے دا پروز ہی از رائٹنگ۔ کمال الفاظی اور ثقیل اور گھمبیر الفاظی کو وہ جس طرح سے جوڑ کے اس کے ساتھ جو طنز اور مزاح اور جو معنی پیدا کرتے ہیں، اور وہ اس کے لیے اس لینگویج کا علم ہونا یا سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو ایک بات ایک مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں ہے کہ ان کی لینگویج بہت ہی گھمبیر ہے۔ اس کے بعد اگر اب ہم اس بک کے بارے میں بات کریں، آب گم کے بارے میں، تو یہ ان کی ایک طرح سے سمجھے کہ خاکوں کی کتاب ہے، اور میں نے ایک اچھے قاری کی طرح سے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کتاب ختم کرنے کے لیے کوئی 2-3 صفحے اسکپ کر دیے ہوں، 1 پیراگراف 2 پیراگراف میں نے اسکپ کر دیے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، اور جتنا فوکس میرے پاس تھا، جتنا سمجھ میرے پاس تھی، جتنا ادب کا علم میرے پاس تھا، اس سارے کو یوز کر کے میں نے اس کو پڑھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا وہ کہہ لیں کہ انہوں نے کمپوز کر کے اور اتنا اس کو جیسے آپ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس کی کیا مثال دوں، کہ اس کے باوجود مجھے بہت ساری جگہوں پہ سمجھنے میں اس کتاب کو مسئلہ رہا۔ مطلب میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ اس میں کتنے لوگوں کے خاکے ہیں، فرسٹ ریڈ کے بعد میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ اس میں کتنے لوگوں کے خاکے ہیں، کیونکہ وہ بات اتنی بات میں سے بات پہلو میں سے پہلو اتنے نکلتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ اس میں 2 لوگوں کے خاکے ہیں جو انہوں نے اپنے سٹارٹ میں بتایا تھا، لیکن مجھے اس میں شک یہ بھی ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے خاکے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے بات میں سے بات نکالتے ہوئے ان کی جو تحریر ہے وہ اتنی دور جاتی ہے کہ پکڑنی پہلی ریڈ میں میرے لیے خاصی مشکل تھی۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل نہ ہو، لیکن میرے لیے خاصی مشکل تھی۔ فرسٹ ریڈ جو میں نے آج ہی کمپلیٹ کی ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے یہ بتانا کہ اس میں کتنے لوگوں کے خاکے ہیں، لیکن یہ خاکوں کی کتاب ہے۔ کچھ ان کے ریلیٹیوز، کچھ ان کے دوستوں میں کچھ احباب ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے وہ خاکے لکھ رکھے تھے، اور پھر کچھ ذاتی وجوہات، ان احباب کی ذاتی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے
ان کے نام اور مقام بدل دیے تاکہ وہ تھوڑی سا ایک جو ریالٹی میں اور فکشن میں فرق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مبہم ہو جائے. تو پھر اس کے بعد یہ خاکوں پہ مبنی یہ کتاب بنی. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایسی نہیں ہے کہ ہر لفظ پہ آپ کو کہا آئے گا, ایسی نہیں ہے کہ آپ ہر بات پہ روئیں گے, اور ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ہر پیراگراف کی خوبصورتی کا, اس کے احساس کا, اس میں پیدا کیے ہوئے, اس میں بتائی ہوئی کہانی کے جو جذبات, جو محسوسات کا ہے اس کو انجوائے کریں گے. آپ ویریشنز کے ساتھ مختلف چیزوں میں سے دفتن فوقتاً گزر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں بے تحاشا ہنس رہے ہوتے ہیں. جیسے کچھ میجر چیزیں میں آپ کو بتاؤں تو اس میں جو سب سے مجھے مزے کی چیز لگی جب وہ ان کا آخری پیجز میں بشارت شاہ ہے یا حسین ہے, ان کا اسکول کا, ان کا کالج کا, ان کا پاس ہونے کا جو زمانہ, وہ اس کی جو کہانی سنائی انہوں نے, انتہائی امیزنگ. اس کے بعد جو آخر میں مشاعرے کے جو حالات سنائے, آپ یو کین ناٹ اسٹاپ لافنگ. وہ اتنا امیزنگ تھا, اتنا مزے کا تھا. اس کے علاوہ گھوڑوں کی جو داستانیں ہیں, جو گاڑیوں کی جو داستانیں ہیں, وہ وہاں ان چیزوں کو ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں ایک مزاح کے طور پہ. اور پھر ان کی کریکٹرائزیشن میں جہاں جہاں وہ اپنے کرداروں کی جو خوبیاں اور خامیاں بتاتے ہیں, او مائی گاڈ, آپ زندگی میں آپ لوگوں کے بیہیویئرس کو آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے رویوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں, کہیں مذاق کر کے, کہیں سیریس نوٹ دے کے. اور ان کے بہت سارے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی آخر میں, بہت ساری باتیں جو انہوں نے بہت ہی سیریس نوٹ پہ آپ کو بتائی ہیں, جو ہماری زندگی میں, ہماری نارمل لائف میں, جو ہمیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے, جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ کی نوٹس ہمارے لیے بہت ہی سیریس ٹون میں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے اس میں چھوڑے ہیں. اس کے علاوہ ٹریجڈی مجھے تو اس میں بہت نظر آتی ہے. صرف یہ اس کتاب میں نہیں, زرگزشت بھی میں نے پڑھی تھی, تو مجھے اس کتاب میں سے جو چیز میں آپ کو اگر بتاؤں کہ مجھے جو اس میں سے جو چیز, ایک لائن جو مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے حالانکہ وہ کتاب سال پہلے پڑھی تھی, اس میں انہوں نے اپنی بیگم کا ایک نوٹ بتایا ہوا تھا کہ میری بیگم نے ایک نوٹ میرے لیے چھوڑا, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے جرکان بتایا ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ڈاکٹر تو کچھ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, تو میں آتے ہوئے فلاں حکیم سے دوائی لے آؤں گی. مے بی میں آپ کو اس ٹون میں وہ بات نہیں سنا سکی, لیکن وہ ایک لائن, وہ ایک چٹ جو 2 لائنوں کی انہوں نے اپنی بیگم کی اس کتاب میں, وہ شاید فکشن ہے یا کیسے بھی ہے, لیکن اس کتاب میں انہوں نے وہ لکھی تھی. اور وہ کتاب, وہ لائن, وہ سمجھے میری نظر میں وہ ایک ہول ٹریجڈی ہے. وہ چند لائنوں کی وہ جو چٹ تھی وہ ایک ہول ٹریجڈی ہے. آپ اس پہ ہنس نہیں سکتے, وہ طنز نہیں ہے, وہ مزاح نہیں ہے. تو اسی طرح سے اس میں کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ گھمبیر ٹریجڈی ہے. میں وہ بھی آپ کو اس کی لائنیں بھی پڑھ کے سناؤں گی, جن کو آپ طنز و مزاح نہیں کہہ سکتے, جو زندگی کی بٹر ریالٹیز ہیں, جن پہ ہنس بھی لیں تو آپ ایسے ہنسیں گے کہ آپ کی اپنی آنکھوں میں سے شاید آنسو ہی نکل آئیں. تو یہ چیز ہے. اس میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی ایک گلدستہ ہے مختلف شیڈز کا, مختلف رنگوں کا اور مختلف خوشبوؤں کا, جس میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بری طرح سے وہ ریلیٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کو اتنا اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ وہ مشتاق احمد یوسفی بن جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ طنز و مزاح جو ہے مشتاق احمد یوسفی کا, آپ اس کو چند لائنوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے. جب تک آپ پوری کہانی, جب تک پورا پیراگراف, پورے 2-3 صفحات کی وہ سٹوری آپ نہیں پڑھتے آ رہے جو مشتاق احمد یوسفی آپ کو سنا رہے ہیں, تو آپ طنز و مزاح نہیں ڈھونڈ سکتے اس میں سے, آپ اس کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے. وہ جو کچھ پیراگرافس کے بعد, وہ جو کچھ کہانیوں کے بعد جو طنز و مزاح آتا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت سارے زندگی کی خوبصورت, اچھی, محبت بھری, دکھی, تکلیف دہ قسم کی ریالٹیز میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. پھر آپ کو وہ طنز و مزاح کے جو فکرے ہیں, وہ خوبصورت جو باتیں ہیں, جو ہنسانے والی چیزیں ہیں, وہ آپ کو نظر آتی ہیں.
اب میں آپ کو کچھ فریزز سناتی ہوں ان کے اپنی ان باتوں کے ثبوت میں بھی، اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کو کی اس کتاب کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی میں آپ کو ان کے کچھ فکرے سناتی ہوں، یہ میں نے یہاں پہ مارک کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں آخر میں ہے وہ جو مشاعرے کی داستان وہ جو سنا رہے ہیں، بڑی خوبصورت لائن لکھی ہوئی ہے، پھوہڑ عورتوں کی طرح کھانے کی تمام خرابیوں کو مرچ سے اور کلام کی جملہ خامیوں کو ترنم سے دور کر دیتا تھا۔ اب ہم اس کو ان کے طنز و مزاح کی ایک مثال دے سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے طنز و مزاح میں آپ کو لائنوں میں نہیں سنا سکتی، اس کے لیے آپ کو پورا فریز پڑھنا پڑے گا۔ اب ایک اور چیز، اس کو آپ یہ جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا طنز و مزاح میں بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے آس پاس کے اور ہمارے آس پاس کا جو معاشرہ ہم نے بنا لیا ہے، جو میں یہ بات کہوں گی تو میرے کچھ لفظوں میں سے بھی آپ کچھ فکروں پہ انگلی رکھیں گے، لیکن یہ اٹس اے بٹر ٹروتھ، جیسے بھی ہیں ہم بن گئے ہیں، جیسا بھی معاشرہ ہم نے بنا لیا ہے، اس پہ ہمارے کان ان لائنوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ وہ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے، آج کے معاشرے کے تقریباً ہر شخص کو بہت بری طرح اس کو لگتی ہیں، چبھتی ہیں، اور ظاہر طنز ہے تو کیسے نہیں چبھے گا۔ اور میں آپ کو سناتی ہوں۔ اب وہ ایک جن شاعر صاحب کا وہ بتا رہے ہیں خلیہ، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب، فکر سخن میں اکثر یہ بھی ہوا کہ ابھی مصرع پہ ٹھیک سے گرہ بھی نہیں لگی تھی کہ ہنڈیا دھواں دینے لگی، سالن کے بھٹے لگ گئے۔ 5ویں جماعت تک تعلیم پائی تھی جو اس کی ذاتی ضروریات اور سہار سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اپنی مختصر سی انگریزی لفظیات اور تازہ شعر کو ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ اس سے 10 منٹ بھی بات کریں تو اسے انگریزی کے جتنے بھی الفاظ آتے تھے وہ سب آپ پر ڈال دیتا۔ امیزنگ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ میں آپ کو جب میں نے آپ کو بتایا کہ احساسات اور محسوسات اور جذبات سے بھرپور انشائے شاید، تو اب اس میں جتنے لوگوں کے انہوں نے خاکے بیان کیے ہیں، ان کا جو خاکے ہیں، ان کے بارے میں جو بیان ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ان پہ تنقید کی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جیسے کسی نفرت سے یا بغض سے یا تنقیدی انداز میں بات کی گئی ہے، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے ان کے لیے بہت ہی محبت سے بات کی گئی ہے، اور ان کا جو تمام خاکہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، شاید وہ ان کے لیے دوسروں کے میں ان کے لیے محبت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی اپنے بشیر چپڑاسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں۔ انہوں نے کہا جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور جب وہ بہت ہی بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا اب تو پسینہ اور خواب آنے بھی بند ہو گئے ہیں، چھٹے چھما ہے، کبھی خواب میں خود کو گھنٹہ بجاتے دیکھ لیتا ہوں تو طبیعت دن بھر چنچال رہتی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ فکرہ آپ کو مزاح لگے گا، طنز لگے گا، لیکن مجھے یہ فکرہ جو ہے یہ بڑھاپے کی ٹریجڈی لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک فکرہ بڑھاپے کی ٹریجڈی، بوڑھے آدمی کی پوری ٹریجڈی بتا دیتی ہے جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی لائن کو آگے لے جا کے میں آپ کو تھوڑا سا اور سناؤں تو اسی میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ابھی ہاتھ پیر چلتے ہیں، ماسٹر سمیع الحق مجھ سے عمر میں پورے 12 برس چھوٹے ہیں، تس پر یہ حال کہ حافظہ بالکل خراب، ہاضمہ اس سے زیادہ خراب، لوٹا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور یہ یاد نہیں آ رہا کہ بیت الخلاء جا رہے ہیں یا ہو کر آ رہے ہیں، اگر آ رہے ہیں تو پیٹ میں گڑگڑاہٹ کیوں ہو رہی ہے، اور جا رہے ہیں تو لوٹا خالی کیوں ہے۔ امیزنگ۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک ریٹائرڈ اور بوڑھے چپڑاسی کا خاکہ ہے، لیکن آج کل کچھ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جوان بوڑھے اس سچویشن میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کو اب یہ باتیں پتہ نہیں چلتی، تھینکس ٹو ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ جو ترقی ہے۔ اس کے بعد
آخر میں اسی پیراگراف میں جو آخری لائن انہوں نے لکھی ہے، میں نے اس کو مارک کیا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ کسی کی بات کر رہے ہیں، وہی چپڑاسی بات کر رہا ہے اور کسی کی بات کر رہا ہے۔ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، پر میرے تو سینکڑوں بیٹے ہیں، کون بھڑوا کہتا ہے کہ بشیر لاولد ہے۔ امیزنگ امیزنگ، یعنی کہ اگر مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ کسی کردار کی اس سے بڑی خوبی، اس سے بہتر انداز میں، اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں بیان کی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے اس بشیر چپراسی جس کی وہ بات کر رہے تھے، اس کی شخصیت کی جو خوبی ہے، جس محبت سے انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اٹس امیزنگ۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو سنانا چاہوں گی۔ اب جو باتیں میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ سوچ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور بات بہت خوبصورت، اس میں اتنی میں نے مارکنگ کی ہے جگہ جگہ کہ میں اگر آپ کو سنانے لگوں تو میں شاید پورا گھنٹہ آپ کو وہی سناتی رہوں۔ یہ ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو سناؤں، یہ انہوں نے لکھی ہے۔ پہلا یہ کہ شیخ سعدی کہہ گئے ہیں کہ جس گاؤں کا ہر باشندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی دوسرے گاؤں کی یاد میں تڑپتا رہے، اس گاؤں کا کھانا خراب ہوئے ہی ہوئے۔ اب اس کا طنز و مزاح لے لیں، لیکن مجھے یہ آج کی زندگی کی تلخ ریالٹیز لگتی ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں یہ آج کی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے آج کے معاشرے میں، ہمارے آج کے حال میں یہ اتنی سالڈ ہو چکی ہیں، اتنی لاؤڈ اور ویزیبل ہیں کہ اب ہمیں ان پر ہنسی بھی نہیں آتی، اب ہمیں یہ طنز و مزاح بھی نہیں لگتا، اب یہ ہمیں تلخ حقائق ہی لگتے ہیں، اب ہمیں یہ زمینی حقائق لگتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک پیراگراف سناؤں گی، اور بہت خوبصورت پیراگراف، بہت ہی خوبصورت پیراگراف، اور اس پیراگراف کو پڑھ کے سن کر آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ ایک طنز و مزاح کا رائٹر ہے، یا یہ ایک انتہائی جذباتی انشائیہ لکھنے والا، ایک بہت ہی جذبات سے، الفاظ سے اور خوبصورتی سے لبریز تحریر لکھنے والے کی تحریر ہے۔ بچہ اپنے کھیل میں جیسی سنجیدگی اور ہماتن محویت اور خود فراموشی دکھاتا ہے، بڑوں کے کسی مشن اور مہم میں اس کا اشر اشیر بھی نظر نہیں آتا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی بھی کسی کھیل میں منہمک بچے سے زیادہ سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ کھلونا ٹوٹنے سے بچے نے روتے روتے اچانک روشنی کی طرف دیکھا تھا تو آنسو میں دھنک جھلمل جھلمل کرنے لگی تھی، پھر وہ سبکیاں لیتے لیتے سو گیا تھا۔ وہی کھلونا بڑھاپے میں کسی جادو کے زور سے اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو وہ بھون چکا رہ جائے گا کہ اس کے ٹوٹنے پر بھی بھلا کوئی اس طرح جی جان سے روتا ہے۔ یہی حال ان کھلونوں کا ہوتا ہے جن سے آدمی زندگی بھر کھیلتا رہتا ہے۔ ہاں، عمر کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ کھلونے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ کو دوسرے توڑ دیتے ہیں، کچھ کھلونے پر موٹ ہو کر دیوتا بن جاتے ہیں، اور کچھ دیویاں دل سے اترنے کے بعد گودڑ بھری گڑیائیں نکلتی ہیں۔ پھر ایک ابھاگن گھڑی ایسی آتی ہے جب وہ ان سب کو توڑ دیتا ہے، اس گھڑی وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ امیزنگ امیزنگ۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اپنی بہترین لینگویج استعمال کرتے ہوئے جتنا مجھے اردو آتی ہے، جتنی مجھے اچھے ان کے لہجے اور ان کے تلفظ آتے ہیں، میں ان کو صحیح بول سکوں، لیکن مجھے شور ہے کہ 100% یقین ہے کہ اس میں بہت سارے ہو سکتا ہے میں نے لہجوں میں اور یا ہجوں میں یا تلفظ میں یا کسی بھی طرح سے میں نے لفظ غلط بولے ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میری طرف سے آلریڈی ایڈوانس میں معذرت قبول کر لیں، میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو ہماری اردو وقت کے ساتھ ساتھ ضرور پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ضرور پڑھیے گا، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور میں ایکچولی یہ بات کہنا نہیں چاہتی کہ یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ مشتاق احمد یوسفی ایک کتاب کا نام ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ مشتاق احمد یوسفی کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ نے مشتاق احمد یوسفی کو نہیں پڑھا
تو آپ نے اردو ادب کا ایک بہت بڑا اور خوبصورت اہم دور، ایک شعبہ، ایک مکمل اس کا ایک کہہ لیں کہ مکمل اس کی ایک چیز، ایک ایلیمنٹ، ایک عنصر آپ نے نہیں پڑھا. تو مشتاق احمد یوسفی کو ضرور پڑھیے گا، اور جتنا پڑھ سکیے اتنا پڑھیے گا. تھینک یو ویری مچ.